बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल मजीद खतरनाक होती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज की तैनाती के हवाले से एक आम खबर आई है, उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। डी चौक पर क्या हुआ, जुल्म किसने किया, ये सारी डिटेल जो बंद कमरों में इजलास हुए और उन इजलासों के अंदर फैसले करने वालों ने अब किस तरह अपनी एक लंबी चौड़ी वजाहत जारी की है, वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक इजलास हुआ है और उस इजलास का भी बड़ा आम आलामिया जारी किया गया है। अब वो डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। यकीन मानिए, पिछले चंद दिनों से जिस तरह डी चौक का सानिया रूनमा हुआ, कत्लो गारत गरी हुई, जिस तरह गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के शेल मारे गए, फिर लाशों के अंदर जो जिस तरह बेहुरमती का सिलसिला इस वक्त गिद्द नुमा नून लीगी हामी सहाफ़ी हूँ या नून लीग के वज़रा हूँ, वो कर रहे हैं, तो इंसानियत से जब बंदा कोई गिर जाता है, तो फिर वो जब इस तरह बंदा बेशर्म बेहया हो जाए, तो अब उसका आगे से क्या किया जाए। यानी इतने बेशर्मी के लेवल पर इस वक्त कुछ लोग गिरे हैं। यानी पीटीवी के ऊपर मैं दो मस्खरों को सुन रहा था, एक एंकर थी तीसरी, और वो जिस तरह गायबाना नमाज जनाजा का मजाक उड़ा रहे थे। आखिर ये 35 रुपए पीटीवी को क्यों दिए जाते हैं, इस चैनल की जरूरत क्या है। मैं खुद इस सोचने पर मजबूर हूं कि इन गिद्धों को, इन बेशर्मों को, इन बेहयाओं को तनख्वाहें देने के लिए क्या पाकिस्तानियों की जेबों से ये जबरदस्ती जो जग्गा टैक्स निकाला जा रहा है, इस पे भी आवाज उठानी चाहिए। चूंकि इतने यानी अल्फाज नहीं मिलते बाज औकात ना आपको। जब मुल्क के अंदर रहना होता है तो अल्फाज जो है उसका चुनाव वो आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं अपने जज्बात को पहुंचाने के लिए। वरना आप देखिए ना, आप सलीम बुखारी, एक टाउट नुमा बंदा, वो टीवी चैनल पे बैठा है और वो कह रहा है इतनी मैयतें हैं, इतनी हैं, कोई नहीं है, नॉर्मल है, इस तरह का तासर दे रहा है। फिर शौकत बसरा ने जब उसको कहा कि अल्लाह करे कि तेरा बेटा किसी एहतजाज में जाए और इसी तरह जो है वो कत्ल होकर आए, तो उस वक्त वो सीख पा हुआ, उस वक्त उसके तेवर बदल गए। बेशरम लोग आप देखें कितने हैं। यानी दूसरों के जो बेटे हैं, जो भाई हैं, वो उनको नजर नहीं आते, उनके अंदर एहसास नहीं है। और ये कहना कि ये इंतशारी टोला था, फसादी था। अब एक कुरान मजीद की आयत करीमा जो है वो आर्मी चीफ ने पढ़ी और उसका जो मतलब है वो बड़ा वाज़ेह है। वो दहशत गर्दों के मुतल्लिक है, वो कुफार मुशरिकीन के मुतल्लिक है। तो उसको उनको इस तरह हाथ पांव काटे जाएं, इस तरह उनको सजा दी जाए। तो वो अब चूंकि जो हालात बने हैं, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये गुफ्तगू जो है वो दहशत गर्द जो हैं उनके हवाले से की होगी। लेकिन सियासी जो है वो उसको कहना कि ये इंतशारी टोला है या ये फसादी टोला है, तो वो भी ऑलरेडी चूंकि DGI SPR इंतशारी टोला कह चुके हैं। तो अगर इसको इंतशारी टोला समझते हैं, तो फिर भाई आप तो कुरान मजीद को भी नाउज बिल्ला, फिर ये जो है ना अपने माने पहनाने वाली बात है। अगर इसको इस माने के अंदर लिया जाए, मेरा ख्याल है उन्होंने इस सियासी जो स्ट्रगल है इस पे इसको नहीं लिया होगा। लेकिन ये लिया है तो फिर ये जहालत है। यानी ये नहीं है कि एक बंदे के पास डंडा है और वो मर्जी की तशरीहात जो है वो कुरान और सुन्नत की करे, फिर वो जहालत पर मबनी एक चीज है जो अपने मन पसंद तशरीह के साथ। इस वक्त इंतशारी टोला दरअसल वो है जो फार्म 47 के तहत हुकूमत के ऊपर बुराजमान है या उनके सहूलतकार हैं। क्योंकि अवाम ने जिसको वोट दिया है उसको हुकूमत के अंदर लाने की जिद्दोजहद करना, अपना हक लेना, अब वो तो एक ऐन जो है वो जमहूरी जिद्दोजहद है, वो तो कोई खिलाफ इस्लाम जिद्दोजहद नहीं है। तो असल जो इंतशारी टोला है वो फार्म 47 के तहत मुल्क पर नाजायज काबज यानी होने वाला, करवाने वाला, ये इंतशारी टोला है। तो वो जो भी तशरीहात होंगे वो उसी जिमन के अंदर जो है उनको देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ का आलामिया भी जारी हुआ है, लेकिन एक लंबा चौड़ा बयान आया है। अब देखें ना, शहबाज शरीफ कहते हैं कि माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब की मुआवनत के साथ हमने ये सारा मार्का सर किया है। तो उन्होंने एक ऐसा तासर दिया है कि ये जो कुछ हुआ है, गोलियां चली हैं, जो कुछ आंसू गैस के शेल चले हैं, जो पुरअमन मुजाहरीन जो अपना हक लेने के लिए खालस आए हैं, जो असल पाकिस्तान के मालिक हैं, जिनके टैक्स पेयर के टुकड़ों पे अब वो पलते हैं और गोलियां और वो सारी आंसू गैस के शेल और जो कुछ भी है वो लेते हैं,
لیکن وہ انہیں پر وہ چلائی گئی۔ تو وہ تو جو شہباز شریف ہیں انہوں نے تو یہ تاثر دیا ہے کہ جیسے آرمی چیف چونکہ جس کنٹیکس کے اندر جو حالات و واقعات ہیں کہ ان کے تعاون کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ملبہ انہوں نے ان پہ ڈالا ہے۔ لیکن آج جو بیان وزارت داخلہ سے جاری ہوا ہے اس میں تو ملبہ سارا شہباز حکومت پہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ اس تناظر کے اندر کہ بھائی آرمی کا اور ادارے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کی ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز ہے، اور یہ بند کمروں کے اندر جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ اب اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں، چونکہ ان کو اب آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی کھیل کھیلیں، یعنی ہم کہیں کہ یہ اتنی میتیں تھی، اتنی تھی، بے شک 2 بندے ہوں یا 12 ہوں یا 200 ہو، بات ایک ہی ہے کہ گولی کیوں چلائی اور کس کے حکم پر چلائی۔ یعنی وہ تو وزیر داخلہ بالکل کلیئر ہے، چونکہ عوام کے پاس انہوں نے جانا نہیں ظالموں نے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ وزارت داخلہ کی طرف سے بیان آیا ہے، اور بیان میں اب وضاحتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ جو اس کے اندر جواز پیدا کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی بے شرمی پر مبنی جواز ہے، یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی جو اس کے اندر اسلحہ جو ہے وہ دوسری طرف سے کہاں اسلحہ چلا ہے بھائی؟ کوئی آپ بندہ پیش کر سکے ہیں جس پہ اسلحہ چلایا گیا ہے؟ کسی رپورٹر نے وہاں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ درجنوں لوگ موجود تھے، کسی ایک کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہوا، یعنی ثابت نہیں ہوا، لیکن آپ ڈٹائی کے ساتھ وہ پیش کرتے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے جھوٹ جو ہے وہ ہر کوئی منو ان جو ہے وہ تسلیم کرے۔ اب وہ کہتے ہیں 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان پر ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ وہ بھائی آپ کو سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرواؤ، تو سپریم کورٹ کا آپ نے وہ حکم کیوں نہیں مانا؟ پھر آپ نے جو ہے وہ کتنے حکم پاؤں تلے روندے ہیں۔ ابھی کل ہائی کورٹ نے کہا، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان سے ملاقات کرواؤ، وہ کیوں نہیں منوائی؟ یعنی یہاں آپ کی مقصد کا عامر فاروق کا آرڈر ہو تو آپ اس پہ اپنے اس کے کندھے پہ رکھ کے چلائیں گے، عامر فاروق کہے گا تو آپ گولیاں مار دیں گے سب کو۔ تو یہ یعنی اب ہائی کورٹ کا حکم تھا، وہ بھی آپ کا اپنا بھائی بیٹھا ہوا ہے ادھر۔ ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کریں۔ تو کوئی امن و امان کون سا خراب ہو رہا تھا؟ اگر ادھر پرامن مظاہرین بیٹھ رہے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو گلے لگایا، یعنی اتنے آپ نے نفرت انگیز طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا، پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر آپ شیل چلاتے رہے، لیکن وہ آ کے آپ کو انہوں نے گلے سے لگایا، تو آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ آپ تسلیم کرتے۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ غیر معمولی مراعات بشمول بانی ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ کون سا ریڈ زون؟ وہ تو ڈی چوک پہ موجود تھے اور وہاں پہ روٹین میں ٹریفک چل رہی ہوتی ہے۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ وہ بھائی ان کو روکا کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے، یہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے متحد سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا، حالانکہ مراد سعید اس میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر دوسرے شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرے کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ واہ واہ بھائی واہ واہ، یعنی آپ نے ابھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کم لاشیں گرائی ہیں، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پرتشدد یہ بیانیہ ہے جی حکومت کا، وزارت داخلہ کی بڑی عجیب قسم کی پریس ریلیز ہے۔ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کے متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ یہ وضاحت آ رہی ہے جی۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد عام تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے عام وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ اب یہ ننگا جھوٹ آپ کیا بولیں گے؟ واضح تو کس نے کیا وہ ذرا بتا دیں آپ، تاکہ جو ہے وہ یعنی واضح ہے کہ پاک فوج کے اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ
رائٹ کنٹرول پر تعینات تھے۔ یہ اب وضاحت آئی ہے جی، پاک فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈ اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ یعنی کوئی بندہ یقین کر سکتا ہے ان چیزوں پر؟ جو یہ یعنی آپ کر کے اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کا بیانیہ ہے جی۔ ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے رائے فرار اختیار کی۔ یعنی بھاگنا بھی اب جو ہے نا، گولیاں چلائی ہیں تو بھاگے کیوں ہیں، یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا۔ مظاہرین کے علاقے سے فرار کے فوری بعد وفاقی وزیر داخلہ اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور پریس ٹاک کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ پروپیگنڈا میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے جی، کمال ہے۔ یعنی اداروں نے کچھ نہیں کیا، کوئی اوپر سے غیبی طور پہ یہ سارا ہو گیا ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی نے خود ہی کر دیا ہے۔ کمال کی پریس ریلیز ہے وزارت داخلہ کی۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت آپ نہ دیتے تو بہتر تھا۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ پروپیگنڈا میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید بھی کی۔ وہاں پہ کون پہنچا ہوا تھا، وہاں سیل کس نے کیا ہوا تھا؟ وہاں بی بی سی اور جو انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ ہے وہ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور اے آئی سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں۔ وزراء، حکومتی اہلکار، پولیس افیشلز اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے اصل صورتحال کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، یہ ساری آگے انہوں نے لمبی چوڑی جو ہے وہ پاکستان بشمول خیبر پختونخوا کے قابل فخر عوام اس قسم کے پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ وہ عوام تو یعنی آپ کس بحاف پہ کہہ رہے ہیں کہ مسترد کرتے ہیں؟ آپ خود غیر منتخب ہیں وزیر داخلہ، اور پوری پاکستانی قوم ملک میں امن و استحکام کی خواہش کے ساتھ یکجا کھڑی ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اسی کو یکجہتی کہتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری قوم یکجہتی کے ساتھ اس وقت صرف کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ عوام تو دوسری طرف کھڑی ہے۔ انہوں نے جو ووٹ جس کو دیے ہیں اس کو آپ نے حکومت پہ بیٹھنے نہیں دیا، اور بوگس مقدمات آپ آئے روز ابھی بھی بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی ملک کو آپ بہتری کی طرف لے جانے کی بجائے ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ملک کے خلاف پتہ نہیں آپ کو کوئی ایجنڈا ملا ہے یا کیا ہے۔ عام بندہ جب چوکوں چوراہوں میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس ایجنڈے پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ ان کا ملک کے اندر جو ملک کی جو خوشحالی ہے وہ تو کم از کم ایجنڈا نہیں ہے ان کا۔ یہ تو کوئی پاکستان کے یعنی معیشت تباہ ہے، سیاست کے اندر استحکام نہیں ہے، پھر مزید جو مخالف صحافی بات کرے اس کو اٹھا لو۔ ابھی شاکر عوان کو اٹھایا، لیکن الحمدللہ وہ گھر پہنچ گئے، ان پر کوئی مقدمہ اس طرح کا نہیں بنایا۔ اب کتنا ٹارچر کیا، کس طرح کیا، کون لے گیا، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ تو ظاہر ہے جب آئیں گی تو بات کریں گے۔ تو اسی طرح تحریک انصاف جو ہے اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ بڑا کمزور قسم کا اعلامیہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی وضاحت جو ہے یہ بھی عوام کی نظر میں میرا خیال ہے ریجیکٹڈ ہے۔ بس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، تو اس کے زور پہ یہ چیزیں انہوں نے کہا افواہوں پر کان نہ دھریں، لیکن عمران خان سے ملاقات کو یقینی بنایا جائے۔ اس باب میں تکنیکی اور انتظامی ہیلا سازیوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے مکمل شفافیت اختیار کی جائے، اور عوام میں پائے جانے والے خدشات کی ازالے کا فی الفور اہتمام کیا جائے۔ کارکنان سے ہماری التماس ہے کہ بے جا قیاس آرائیوں اور مصدقہ اطلاعات پر ہی انحصار کریں، یعنی اس پہ نہ کریں جو قیاس آرائیاں ہیں۔ وفاق اور پنجاب حکومتیں اور جیل انتظامیہ بانی چیئرمین عمران خان کی جیل میں صحت اور سلامتی کے حوالے سے فوراً قوم کو تفصیل سے آگاہ کریں۔ عمران خان کی جیل میں صحت، سیکورٹی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری کے بارے میں بھی قوم کو مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں۔ عدالت عمران خان کے بنیادی حقوق، ان کی صحت و سلامتی اور ان کے جیل میں سیکورٹی کا ہر لحاظ سے فول پروف بنائے۔ دوران قید اگر قوم کے مقبول لیڈر کو کچھ ہوا تو پھر ریاستی بندوبست اس کا ذمہ دار ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہی نہیں، پورا ریاستی اجلاس میں یزیدی حکومت کے ہاتھوں ناحق شہید ہونے والے کارکنان، ان کے اہل خانہ کی تفصیلات کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے۔ زخمی گرفتار کارکنان اور دوبارہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو منظم کرنے کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس وقت صورتحال ہے،
آگے بھی اس ملک کے اندر جس طرح، چونکہ عوام کی حمایت کے بغیر ایک اقلیتی ٹولہ طاقت کے بلبوتے پر جب پاکستان پہ اس طرح حکمران ہوگا تو آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی حالات فی الحال بہتری کی امید نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔